अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह लैल की ये आखिरी जो आयतें हैं आखिरी आयत तक इंशाल्लाह आज हम कर लेंगे। और इसको भी देखिए मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। जैसे हमने पहले पोर्शन को डिवाइड किया था उसको भी हमने 3 सेट्स में डिवाइड किया था। अब भी देखेंगे तो इनकी अब इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करना और इसके मफ़हूम को जहन में रखना इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी 2 तरह के लोगों की जिनका अल्लाह ताला ने कहा था कि जो वो लोग हैं जो कि देने वाले हैं और आता और जो अल्लाह से डरने वाले हैं वत्तक़ा व सद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो दूसरी कैटेगरी बताई थी व अम्मा मन बखिला वस्तगना, जो कि बुखल करते हैं और इस्तिगना करते हैं, यानी कि आई डोंट केयर वाली एटीट्यूड होता है। और व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और वो भलाई को झुटलाते भी हैं, भलाई के कामों को झुटलाते भी हैं। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, और अल्लाह ताला कह रहे हैं हम उनके लिए आसानी कर देंगे मुश्किल कामों में। और फिर उनका माल बिल्कुल उनके काम नहीं आएगा। इज़ा तरद्दा, जब वो डालेंगे, अल्लाह ताला उनको जहन्नुम में जब डालेंगे, वो जब डाले जाएंगे तो उस वक़्त उनका माल उनके कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने एकदम से जो है थोड़ा सा जो अंदाज़े बयान है वो थोड़ा बदलेगा। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं अलैना और लना, ये 2 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। अल्लाह कह रहे हैं इन्ना अलैना, बेशक, अलैना हमारे ऊपर, हमारे ऊपर या हमारे ज़िम्मे है। हम जब कहते हैं ना कि इसको तुम मुझ पे छोड़ दो, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, ये मुझ पे यानी मुझ पर, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं अलैना, हम पर। तो बेशक हम पर क्या है, यानी हम पर क्या ज़िम्मेदारी है। लल हुदा, लल हुदा, लाम ज़बर ला जो है वो ताकीद के लिए है कि अलबत्ता जो हिदायत है वो हमारे ही ज़िम्मे है। ये जो लाम और इन्ना का कॉम्बिनेशन है और इसकी वजह से जो ताकीद पैदा होती है, इसकी वजह से मैं इसमें ही और यकीनन इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि बेशक हिदायत तो हमारे ही ज़िम्मे है, यानी कि और कोई हिदायत नहीं दे सकता सवाए अल्लाह के। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बहुत कैटेगोरिकली बता रहे हैं इन्ना अलैना लल हुदा। और बिल्कुल इसी तरह का एक और जुमला है इन व इन्ना, वाव से शुरू हुआ, पहले इन्ना था, व इन्ना लना, वहाँ पे था अलैना, यहाँ है लना, हमारे ऊपर, हमारे लिए है। और वो भी लाम से शुरू हुआ था, हुदा के साथ लाम आ रहा था, लाम ज़बर। अल आखिरा के साथ जब लाम लगता है तो वो लल आखिरा बन जाता है। लल आखिरता वल ऊला, अल आखिरा और अल ऊला दोनों हमारे ही लिए हैं। क्या मतलब है इसका? आखिरत क्या होती है? जो बाद में आने वाला वक्त होता है, वो जो बाद में आएगा। और अल ऊला क्या होता है? अव्वल, अव्वल की मुअन्नस है अल ऊला। आखिरा था चूँकि मुअन्नस में यूज़ हुआ था ता मरबूता की वजह से, इसलिए अव्वल का जो मुअन्नस है अल ऊला वो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है लल आखिरत वल ऊला। ऊला कहते हैं पहले को, अव्वल होता है ना जो पहले से जो पहले है, यानी कि जो आजकल की दुनिया है, हम जिस दुनिया में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है वो पहली चीज़ है, वो हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। और जो बाद में आएगी वो आखिरा, वो आखिरा है, यानी क़यामत और दुनिया, यानी कि हर चीज़ अल्लाह ही के लिए है। तो ये 2 बातें अल्लाह ताला इन्ना से शुरू कर रहे हैं, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। तो इन दोनों जुमलों में लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला ये जो शुरू में है, लल ऊला और लल आखिरत वल ऊला, ये हमने नहीं भूलना। और उसके बाद अल्लाह एक बहुत ही बड़ी वार्निंग दे रहे हैं, फ़अन्ज़रतु, और एकदम देखेंगे अब अल्लाह ताला ने ना की बजाय मैं कह के अपने आप को कह रहे हैं अंजर तू। ये जो तापेश तू है ना, इससे मुझे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला पास्ट टेंस में कह रहे हैं कि मैंने डरा दिया है, मैंने वार्न कर दिया है। अंजर तू कर दिया है, व अंजर तू, और मैंने डरा दिया है, मैंने डरा दिया कुम, अंजर तू कुम, तुम सबको।
اب میں نے ڈرا دیا ہے تم کو کس سے؟ نارن تلظا، ایک ایسی آگ، تلظا جو شدید غصے میں ہے۔ تلظا کا جو روٹ ہے نا، لام ظا یا، تو یہ اس کا مطلب، اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے شدید غصے میں ہونا۔ چونکہ آگ ہے، آگ کے ساتھ یہ آیا ہے، تو آگ جو ہے جو غصے میں ہوتی ہے، تو اب جب آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آگ بہت غصے میں ہے، تو وہ ایکسپریشن دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک ایسی آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا جو کہ بھڑک رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ایک ایسی آگ، جہنم کی آگ جو ہے وہ شدید غصے میں ہوگی، اور اس ایکسپریشن کو ہم قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ شدید اور غصے میں تیز اور لپکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، بہت سارے ورڈز کے ساتھ اس کو اس آگ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اب یہ آگ ہے، اب اس آگ آپ کو پتہ ہے نارن جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مؤنث مانا جاتا ہے عربی، اس کو عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں۔ تو آگے ہم جو اگلی 4 آیتیں دیکھیں گے اس میں یہ جو ہا کی ضمیر ہے، یہ دونوں آیتوں میں لا یصلاھا وسیجنبھا، وسیجنبھا، اس میں بھی جو ہا ہے وہ اس نار کی طرف جاری ہے۔ اب ان 2 آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2 ورڈز ہم نے یاد رکھنے ہیں، یہ بھی پھر سے 2 الگ الگ طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، 2 الگ الگ لوگوں کا۔ ایک تو ہے لا یصلاھا، لا یصلاھا، پہلا ہے لا یصلاھا، اس کا مطلب ہے نہیں ڈالا جائے گا آگ میں۔ یصلا جو ہے نا، سواد لام یا اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو آگ میں ڈالنا، آگ میں جھونکنا۔ جب ہم کسی فیول کو ڈال رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کو ہم جب آگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے اسپیشلی، سواد لام یا روٹ آتا ہے، تو جلانا کسی چیز کو۔ تو یہاں پہ ہے کہ ڈالا جائے گا، وہ نہیں ڈالا جائے گا، لا یصلاھا، اس میں ہاں یعنی کہ وہ اس میں نہیں ڈالا جائے گا، الا الاشقا، جو شقی، اس کا روٹ ہے شقی۔ شقی جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جو نہایت ہی بدبخت اور گناہ گار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اچھائی کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ شدید بدبخت ہوتے ہیں۔ اشقا، اشقا ایک ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لا یصلاھا، اس میں نہیں ڈالے جائیں گے سوائے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کا جو اسلوب ہے، لا کہہ کے اللہ کہہ کے پھر اس کو نفی کر دی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اسی طرح بالکل یہاں پہ بھی وہی ایکسپریشن ہے کہ نہیں اس میں ڈالا جائے گا سوائے اشقا، یعنی کہ صرف اور صرف اشقا جو ہیں، جو بدبخت ہیں، نہایت بدبخت۔ اور یہ اشقا جو ہے اسم تفضیل ہوتا ہے نا، وہ جب من کے بغیر ہوتا ہے تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو بدبخت ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کو اور زیادہ تاکیدی بنانے کے لیے لا یصلاھا الا الاشقا، تو لا اور الا کا کمبینیشن نہیں بھولنا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ ہی صرف معبود ہے نا، اللہ ہی صرف معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں ڈالا جائے گا اس میں سوائے اشقا کے۔ تو یہ اس طرح کا اسلوب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقا۔ اب اشقا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ الذی کذب وتولی، یعنی کہ وہ شخص ہے، اشقا جو ہے، اشقا کون ہے؟ وہ جو کذبہ بھی ہے، جھٹلاتا بھی ہے، جس نے جھٹلایا، یہ پاسٹ ٹینس ہے نا، اس نے جھٹلایا، وتولی، اور جس نے منہ موڑا، میں نہیں مانتا، میں نہیں اس کو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ منہ موڑ لیتے ہیں نا ہم کبھی کہ کسی چیز کو کہہ کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یہ منہ موڑنا ہے، تو وہ جو شخص کذبہ وتولی ہے وہ ہے اشقا، انتہائی بدبخت، سب سے زیادہ بدبخت، وہ اس میں ڈالا جائے گا، کس میں؟ نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی، غصے والی، شدید غضبناک جو آگ اللہ تعالیٰ نے جس سے ڈرا رہے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ،
اس میں وہ ڈالا جائے گا، لا یصلاھا الا الاشقا، اس میں وہ نہیں سوائے اشقا کے اور نہیں ڈالا جائے گا. یعنی کہ اس طرح کا آپ کوئی بھی مطلب بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اشقا ہی اس میں ڈالے جائیں گے جو کہ کذب و تولا. اور اس سے بچا کس کو لیا جائے گا؟ یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی پیارے بندے کی بات ہو رہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا ہے اتقا، سب سے زیادہ پرہیزگار. جیسے اشقا تھا سب سے زیادہ انتہائی بدترین بدبخت، سب سے زیادہ بدبخت، اسی طرح ہے اتقا، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے بڑا پرہیزگار، جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اس کے لیے یہ ورڈ آ رہا ہے، اس کو غور سے دیکھیے. وَسَيُجَنَّبُ، وَسَ واو کا مطلب ہے اور، سا کا مطلب ہے انقریب، یعنی کہ انقریب اور انقریب یہ مین ورڈ ہے. یوجنبو، یوجنبو بچا لیا جائے گا، جیم نون با اس کا روٹ ہے یوجنبو کا، کہ جس کا مطلب ہے کہ اسے بچا لیا جائے گا. یا پیش یو ہے نا، تو یہ فعل پیسو ٹرم ہے، وہ بچ نہیں جائے گا بلکہ اسے بچا لیا جائے گا. وس اور انقریب، سین ہم ہمیشہ کہتے ہیں انقریب کے لیے یوز ہوتا ہے، قریب فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور فیوچر میں انقریب اسے بچا لیا جائے گا. ہاں اس سے، کس سے؟ اب پھر میں نے وہی بات کی نا، جو نارن تلوہ کی بات ہوئی تھی وہ مؤنث ٹرم ہے، تو یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کو بچا لیا جائے گا اس سے. تو یہ ہو گیا وَسَيُجَنَّبُ، اس کو ورڈ کو اپنے بہت غور سے زبان پہ چڑھانا ہے. لا يصلها الا الاشقى، اور یہاں پہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اشقا کو ڈسکرائب کیا الذی کذب وتولی کہہ کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتقا کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں الذی کہہ کے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ اپنا مال، مالہ اپنا مال، یؤتی وہ دیتا ہے. اتقا کون ہے؟ جو کہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو، کہ وہ پاک ہو، یعنی کہ جو اس کا مال ہے وہ پاک ہو یا وہ خود پاک ہو، کوئی بھی مطلب آپ کر سکتے ہیں، کہ وہ صرف اور صرف، ہم دیکھیں کس کس مقصد پہ ہم مال دیتے ہیں. مال دینے کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب پڑھا تھا تو مال کا وہ سمجھتا تھا نا کہ اس کا مال اسے بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، جب وہ آگ میں اذا تردہ، جب وہ آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ. اب یہاں اتقا کی بات کو کی جا رہی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ جب اپنا مال دیتا ہے تو اس کی کیا نیت ہوتی ہے؟ کہ وہ پاک ہو جائے. جب ہم مال دیتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہم دیکھیں پیسے کہاں کہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہم پیسے کبھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کبھی ہم کوئی کسی کو قرض دینے کے لیے وہ مال دے رہے ہوتے ہیں اور وہ قرض ہمیں واپس ملنے کی امید ہوتی ہے. کبھی ہم اپنی مرضی سے اپنے کسی فائدے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتقا کہا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، یہ کون ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ جو آیت ہے نا، اس کو بہت غور سے آپ نے اس کا مطلب سمجھنا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ، ما یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے، اور نہیں ہے کسی کے لیے. لِأَحَدٍ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے نا، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے، عندہ اس کے پاس، اس کے پاس، من نعمتن کہ کوئی نعمت، تجزا جسے وہ لوٹا سکے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کوئی شخص میرے ساتھ احسان کرے اور میں اس احسان کا بدلہ اس کو پیسے کی صورت میں یا مال کی صورت میں اسے ادا کروں، تو یہ میں نے اپنا اس کی جو اس نے نعمت مجھے دی تھی، اس نے جو مجھ پر انعام کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے پیسے اپنے، اس کا مال اپنا میں نے وہاں پہ خرچ کر دیا. لیکن ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتقا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ کسی ایک کے ذمے بھی اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اور کسی کا بھی احسان اس پر نہیں ہے، کسی ایک کا بھی احسان اس پر نہیں ہے جس کو وہ ادا کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بغیر کسی مطلب کے
کوئی چیز یعنی کہ کسی چیز کی ادائیگی کا اس پر بوجھ نہیں ہے کہ وہ مال خرچ کر رہا ہے، وہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی طلب کے، تجزا یعنی کہ من نعمت تجزا، کہ اس کی جزا لے سکے، کسی بھی نعمت کی جزا لینا اس کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ تو یہ آپ نے بہت اچھے سے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو بغیر کسی غرض کے وہ پیسے خرچ کرتا ہے، اسے ان سے کچھ بھی مطلب نہیں چاہیے، اسے ان سے کوئی بھی نعمت نہیں چاہیے جس کا وہ بدلہ چکا سکے، وہ بس خرچ کیے جاتا ہے۔ اور ایسی شخصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ مال خرچ کرتے تھے، لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کراتے تھے، اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتے تھے، کچھ نہیں چاہتے تھے، وہ کسی کا کوئی بدلہ نہیں چکاتے تھے، ان کو آزاد کر کے ان کا کوئی بدلہ نہیں چکاتے تھے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ان کے ذمے کسی کا بھی کوئی بدلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خرچ کرتے تھے تاکہ وہ اس کو پاک کریں، تاکہ وہ پاک کریں۔ اور وہ کیا کرتے تھے، مطلب ان کا جو ریزن تھا نا وہ تھا، اب دیکھیں ماں اور اللہ والا کمبینیشن پھر آ جائے گا، کہ ان کے اوپر تو کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی احسان نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف کیا تھا، وہ کیوں خرچ کرتے تھے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے وہ مال خرچ کرتے تھے، سوائے تلاش وجہ ربی، اپنے رب کے چہرے کی تلاش، جو کہ بہت بڑا ہے، اعلیٰ ہے، ربہ الاعلیٰ، اس کا رب، اور صرف ان کی جو خواہش تھی نا وہ تھی کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا وجہ جو ہے وہ اس حاصل کر لیں، صرف اور صرف مال دینے کی ایک ہی ریزن تھی ان کی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ۔ یہ ہونی چاہیے اصل ریزن مال خرچ کرنے کی۔ جب ابھی آپ کوئی چیریٹی کرتے ہیں، کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں، کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ اگر میں مال کسی کو دے سکتا ہوں تو میں اس کو یہ مال دے رہا ہوں، تو اللہ کا چہرہ مجھے چاہیے، بس میں اللہ کا چہرہ، اللہ کا وجہ مجھے حاصل ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، وَلَسَوْفَ، اور یقیناً ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت شیورٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کا یہ سب کچھ ویسٹ نہیں ہونا۔ جو منافقین تھے، جو مشرکین تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور اتنی محنت سے کمایا ہوا مال ایسے ہی خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن جو مومن تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ جو صرف اور صرف مال اپنا اس لیے خرچ کرتے تھے کہ انہیں اللہ کا وجہ حاصل ہو جائے، تو اللہ ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اتقا کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک اتقا کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دیں، اور خوش ہو جائیں وہ سب لوگ جو کہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو، اور وہ اس لیے مال خرچ نہیں کرتے کہ ان سے کوئی بدلہ چکانا تھا انہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ کی تلاش میں، جو کہ رب الاعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اس کی چہرے کی وجہ، یعنی اس چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، ہماری اس کو خوشی حاصل ہو جائے گی جب وہ یہ سب کچھ جس مقصد کے لیے وہ رقم خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، یؤتی مالہ، وہ جو خرچ کر رہا ہے اپنا مال دے رہا ہے، اس کا وہ سارا مقصد حاصل ہو جائے گا اور وہ راضی ہو جائے گا۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس کے سے بہت سارے لیسنز ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور ہمیں اتقا جیسے بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔